अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 12 जनवरी 2023 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर तुर्की से मुताल्लिक अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम 100 साल के बाद तुर्कों ने मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और सऊदी अरब के अंदर वापसी शुरू कर दी है। आप जानते हैं तुर्क दुनिया के अंदर 700 साल तक हुक्मरानी करते रहे हैं। आप जानते हैं खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हिजाज़ मुक़द्दस की जो सरज़मीन है ये उस्मानियों के ज़ेर असर थी और उस्मानी जो बादशाह थे उनके दौर में मक्का मुकरमा के लिए, मदीना मुनव्वरा के लिए बड़े शानदार इंतज़ामात किए जाते थे। उस्मानी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को हज की सहूलियात फ़राहम करते थे और हुज्जाज किराम की खूब मेहमान नवासी उस्मानी दौर में की जाती थी। उस्मानियों के जो एक मजबूत तरीन आखिरी बादशाह समझे जाते हैं खलीफा अब्दुल हमीद सानी, उन्होंने सबसे पहले हिजाज़ मुक़द्दस के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को मुसलमान ममालिक से, मुस्लिम सरज़मीनों से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाई थी। और वो ये रेलवे लाइन नाज़रीन किराम शाम से, इराक़ से, फ़लस्तीन से, उर्दन से, तबूक, खैबर और इसी तरह से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा और जद्दा तक फैली हुई थी। और उसके साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए हज के अय्याम में ख़ास तौर पर उस्मानी लश्कर खड़े किए होते थे जो हुज्जाज किराम को लूट मार से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से महफूज रखते थे। आज भी मक्का मुकरमा के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर जो मुख्तलिफ़ तोसी हैं, मुख्तलिफ़ जो बुनियादें हैं, वो इस बात की अलामत हैं कि उस्मानियों ने ख़ास तौर पर मेहनत की और उस्मानियों ने ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मक्का मुकरमा बैतुल्लाह शरीफ मस्जिद हराम को ख़ास तौर पर अहमियत दी और वहाँ पर उन्होंने तामीरात की और हुज्जाज किराम के लिए सहूलियात दी। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब सऊदी अरब के अंदर चूँकि सऊदी अरब की हुकूमत है और सऊदी अरब के मकामी लोग मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर एक तरह से हुक्मरान भी हैं, मुतवल्ली भी हैं। और सऊदी हुकूमत ने भी जैसे जैसे दुनिया एडवांस हो रही है, दुनिया के अंदर जदीद और जिद्दत आ रही है, वैसे वैसे सऊदी हुकूमत भी हज के इंतज़ामात के लिए और उम्रे के इंतज़ामात के लिए जो जिद्दत है वो लाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले दुनिया के अंदर लोगों के लिए मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में जाना आसान नहीं था। आज बहुत आसान हो चुका है। आज हर साल लोग 2-2, 3-3 बार उम्रा करने जाते हैं और पूरी दुनिया से मुसलमान उम्रा करने आते हैं। यहाँ तक कि हज के लिए भी इंतज़ामात बड़े अच्छे कर दिए गए हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, जैसे जैसे दुनिया में नए नए जो इंतज़ामात या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल सऊदी हुकूमत मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर कर रही है। नाज़रीन किराम, जो मौजूदा तुर्की है ये 1923 के बाद वजूद में आया था और खिलाफत उस्मानिया को 1923 में बाकायदा ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद मौजूदा जदीद तुर्की की बुनियाद रखी गई थी। अब ये जो तुर्की है इसके अंदर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की हुकूमत है। पिछले 80 सालों में तुर्की के अंदर बड़े मसाइल रहे हैं, सेकुलर हुकूमतें रही हैं, लिबरल हुकूमतें रही हैं और ऐसी हुकूमतें जो इस्लाम और मुसलमानों को पसंद नहीं करती थी। लेकिन 20 साल से एर्दोगान की हुकूमत है, एक ऐसी हुकूमत है जो ना सिर्फ तुर्की के अंदर है तुर्कों की अज़मत को ज़िंदा कर चुकी है बल्कि दुनिया के अंदर मुसलमानों की मदद के लिए इंतज़ामात कर रही है। नाज़रीन किराम, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने 20 सालों के अंदर इस्लामाइजेशन का जो सफ़र शुरू किया है वो बढ़ता जा रहा है और आज तुर्की के अंदर इस्लाम पसंदी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सेकुलर और लिबरल जो लोग थे अब वो भी इस्लाम पसंद हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, तुर्की के अंदर 2023 चूँकि शुरू है, पूरी दुनिया में एक नया चेंज है 2023 का और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने जहाँ अपने मुल्क को बेहतर किया है वहीं बैरूनी ममालिक के साथ उन्होंने ताल्लुकात को इस्तवार किए हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को दुनिया का बेहतरीन डिप्लोमेसी का हामिल लीडर माना जाता है और आज उनको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जंगों में, तनाज़ात में सालसी करने वाला शख्स भी माना जाता है और तुर्की को दुनिया का नाज़रीन किराम बेहतरीन सफारती डिप्लोमेसी का हामिल प्लेटफॉर्म भी करार दिया जाता है। चुनांचे आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग हो या फिर नाज़रीन किराम कतर और सऊदी अरब और यूए के दरमियान तनाज़ा हो या फिर नाज़रीन किराम दुनिया के मुख्तलिफ मामलात हों, बिलखुसूस नेटो के अंदरूनी इख्तलाफात हों जैसा कि ब्रेक्ज़िट में यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान हुआ था। हर मौके पर तुर्की ने बड़ा बेहतरीन रोल प्ले किया है। अब तुर्क अमलन पूरी दुनिया के अंदर सफारतकारी के ज़रिए से मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, मेरे सामने मुख्तलिफ ख़बरें हैं वो मैं आगे चलकर आपके सामने रखूँगा। तुर्की दुनिया के अंदर दिफाई शोबों में
اتنے تعلقات استوار کر چکا ہے کہ دنیا کے 13 سے 15 ملکوں میں ترکی کے فوجی اڈے بن چکے ہیں۔ بہرحال ترک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور سعودی عرب کے اندر کیسے واپس آ رہے ہیں، اس حوالے سے یہ رپورٹ میرے سامنے موجود ہے جو ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی اناضول پر نشر ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جدہ کے اندر سعودی عرب کی جانب سے ایک بڑا اجتماع ہوا ہے، جس کے اندر ترکی سے بھی جو دینی امور سے تعلق رکھنے والا ایک وفد ہے وہ ترکی کے مفتی اعظم کی سربراہی میں شریک ہوا ہے۔ ترکی کے مفتی اعظم کا نام ڈاکٹر علی ارباش ہے۔ یہ جو ڈاکٹر علی ارباش ہیں، انہوں نے جدہ کے اندر سعودی عرب کے شہر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی خاص طور پر اہمیت ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر حجاج کرام اور زائرین عمرہ کے لیے آتے ہیں، ان کو جو سہولیات ہیں یہ دینا ہر جو ملک ہے اس کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص جو سعودی عرب کی انتظامیہ ہے یہ بہترین انتظامات کر رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے تجربات اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے انتظامات اس حوالے سے سعودی حکومت کے ساتھ شیئر کریں۔ تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ہمیں حج کو مزید آسان کرنا ہے، لوگوں کو سہولیات دینی ہے، اور اسی طرح سے جتنا ممکن ہو جو مملکت ہے سعودی عرب کی اس تک کے راستوں کو آسان بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ترک حکومت ہے وہ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے حجاج کرام کے لیے جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مل کر ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اور اس سلسلے میں ترکی نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر پہلے بھی انتظامات کرتے رہے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا جائے اور ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کر جو انتظامات ہیں حجاج کرام کے لیے وہ اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یوں ناظرین کرام، ترکوں نے سعودی عرب کو یہ ایک طرح سے آفر کی ہے، اور سعودی عرب بھی ترکوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھا رہے ہیں۔ مثلا ناظرین کرام، تقریباً 3-4 سال سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات میں کافی اختلافات تھے، اب تعلقات اچھے ہوئے ہیں۔ 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ترکی کے اندر سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے حکم پر کی جا چکی ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ترکی سے جو دفاعی طور پر مدد ہے سعودی عرب وہ بھی لے رہا ہے، اور ترکی کو سعودی عرب نے آفر کی ہے کہ آپ اپنی دفاعی فیکٹریاں ڈرون طیاروں کی وہ سعودی عرب کے اندر لگا سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہے، جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں سعودی عرب کے اندر آئیں، انویسٹمنٹ کریں، اور سعودی عرب دنیا کے اندر بڑی بڑی کمپنیوں کا مرکز اور ہب بنے۔ اس سلسلے میں جو سعودی عرب ہے یہ ترکوں سے معاملات طے کر رہا ہے، جس میں سعودی عرب کے اندر ترکی نہ صرف اپنی ڈرون اور دفاعی فیکٹریاں لگا رہا ہے، بلکہ سعودی عرب کو دفاعی طور پر جن چیزوں میں ضرورت ہے اس میں مدد کرے گا، جیسے کہ سعودی عرب کو ہتھیار دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے سعودی عرب کے جو تیل کے کنووں کی سیکیورٹی ہے، بالخصوص ہے جو دشمن ہیں سعودی عرب کے ان کے خلاف مدد میں جو ترک ہیں وہ رول پلے کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ترک اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد اور مسلمانوں کے آگے بڑھنے کی ایک بڑی علامت ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، بہت سے عرب ملک ہیں جو ترکوں کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، دفاعی معاہدے، اور ان دفاعی معاہدوں میں ترکی نہ صرف اپنی فوجیں ان عرب ملکوں کو دے رہا ہے، بلکہ ان عرب ملکوں کی فوجوں کو تربیت دے رہا ہے، اور اسی طرح سے ان عرب ملکوں کے اندر اپنے ہتھیار اور ان عرب ملکوں کے دفاع کے لیے اپنی ٹیکنالوجی بھی فراہم کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ترکوں نے تقریباً دنیا کے 13 سے 15 ملکوں کے اندر فوجی اڈے بنا رکھے ہیں۔ اس میں ناظرین کرام ترکی کا ایک بڑا فوجی اڈا جو افریقی ملک لیبیا ہے وہاں پر موجود ہے، اور لیبیا کی حکومت کو اس سلسلے میں ترکوں نے بڑی مدد دی ہے۔ اسی طرح سے ترکوں کا ایک بڑا فوجی اڈا ناظرین کرام قطر کے اندر بھی موجود ہے۔ جو ترکی کے آرمی چیف ہیں انہوں نے قطر کا وزٹ کیا ہے، اور اس فوجی اڈے کو مزید ایڈوانس کرنے اور قطر کو مزید ہتھیار دینے اور قطر کی فوجوں کو مزید تربیت دینے کے حوالے سے اہم معاملات پر جو مشاورت ہے، معاہدے ہیں، وہ ہوئے ہیں۔ رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے اس کے اندر بھی ترک فوج کا اور ترک انٹیلیجنس اداروں کا بڑا رول رہا ہے۔ کویت بھی اسی طرح سے ترکوں سے مدد لے رہا ہے، اور اسی طرح سے یو اے ای اور سعودی عرب بھی ترکوں سے دفاعی طور پر مدد لے رہا ہے۔ جبکہ سوڈان کے اندر بھی ترکی کا فوجی اڈا ہے، اسی طرح سے آذربائیجان کے اندر ترکی کا فوجی اڈا ہے، شام اور عراق کے اندر ترکی کے فوجی اڈے ہیں، جبکہ ناظرین کرام صومالیہ کے اندر اور اسی طرح سے الجزائر اور تیونس کے اندر بھی ترکی فوجی اڈے رکھتا ہے اور دفاعی طور پر معاہدے بڑھا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام خبریں یہ ہیں کہ ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں تشاؤش اوغلو، وہ مختلف افریقی ملکوں کے وزٹ پر ہیں، تقریباً 10 سے زائد ملکوں کے وہ وزٹ کر چکے ہیں،
اور ان وزٹ کے دوران وہ افریقی ممالک کو ترکی سے جوڑ رہے ہیں۔ تو ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ہیں ترکوں کے وہ پوری دنیا کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، جس سے بتایا جا رہا ہے کہ ترکوں کو کافی فائدہ مل رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، ترکی کے اندر دفاعی ہتھیاروں کی جو تیاری ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ سال 2023 کے لیے جو ہدف رکھا ہے اردگان کی حکومت نے وہ تقریباً 6 ارب ڈالر رکھا ہے کہ ہم دنیا کو 6 ارب ڈالر کے ہتھیار بیچیں گے، جبکہ پچھلے سال 4.4 ارب ڈالر کے ہتھیار ترکوں نے بیچے تھے۔ اس سلسلے میں جدید ترین لڑاکا ہیلی کاپٹر بھی ترکی کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ افریقی ممالک کے ساتھ جو ترکوں کی تجارت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 21 ارب ڈالر تک ترکی کی افریقی ممالک کے ساتھ تجارت بڑھ چکی ہے۔ افریقہ کے بہت سے ملک قریب ہیں، ان میں ترکی جو فلاحی کام ہے وہ شروع کیے ہوئے ہے، اور اسی طرح سے ناظرین اکرام افریقہ کے اندر جہاں پر بدامنی تھی، خانہ جنگی تھی، فسادات تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے ترکی اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں فرانس، اٹلی، برطانیہ، امریکہ، چائنا، رشیا جیسے ملک بھی افریقہ کے اندر جو بالادستی ہے اس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ناظرین اکرام کہ ترکی نے باقاعدہ اپنے سفیر کو اسرائیل کے لیے بھیج دیا ہے، اور جو ترک سفیر ہیں انہوں نے اپنے جو سفارتی اسناد ہیں وہ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کو پیش کی ہیں۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان 1950 سے تعلقات ہیں۔ اردگان کے دور میں ان تعلقات میں دراڑیں آئی تھیں، لیکن اس حوالے سے جو اردگان کے حامی ہیں اور ترک حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے اسرائیل سے تعلقات میں کبھی بھی فلسطین کے مسئلے کو ہم پس پش نہیں ڈالیں گے، بلکہ ہم ان سفارتی تعلقات کے ذریعے سے فلسطینی مسلمانوں کی کھل کر مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام اردگان کا ایک بیان موجود ہے کہ شام کے وہ مہاجرین جو ترکی کے اندر آباد ہیں ان کو پرامن واپسی کے لیے ترکی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی کی فوجیں موجود ہیں جو شام کے اندر آپریشن کر کے پرامن علاقے بنا رہی ہیں، جہاں پر اب تک 5 لاکھ شامی مہاجرین کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ مزید جو 50 لاکھ کے قریب مہاجرین ہیں ان کی واپسی کے لیے ترکی اقدامات کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں شام کہ جو موجودہ حکومت ہے ان سے اور اپوزیشن جماعتوں سے اور روس سے بات چیت اور تعاون کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اس کے علاوہ ترکی کے اندر جو اپنے ملک میں جاسوسی اور بیرونی ممالک کی مداخلت ہے اس کے خلاف آپریشن جاری ہے، کیونکہ اردگان اب 2023 میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ان الیکشن میں اردگان کو ہرانے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ عالمی سطح پر کافی منظم ایک پروپیگنڈا ہے جو اردگان کے خلاف چل رہا ہے، اس کے خلاف بھی اردگان نے الگ سے ایک فوج کھڑی کر رکھی ہے جو ترکی کو کاؤنٹر کرنے والوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کر رہی ہے۔ یہ اب تک کی اہم خبریں تھیں ترکی کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔